बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच्ची बात एस के नियाज़ी के साथ में खुश आमदीद। नाज़रीन, मस्जिद अल राफ़े में हुफ़ाज़ कराम के हवाले से एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब के मेहमान खुसूसी और सदर तकरीब चेयरमैन पाकिस्तान ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर्स, CEO रोज़ न्यूज़, रोज़ एक्सल और चेयरमैन SK एंट्रेस सरदार खान नियाज़ी थे। इस तकरीब के इनेकाद की दो बड़ी खुसूसियात थीं, एक हुफ़ाज़ कराम की दस्तार बंदी की तकरीब और दूसरी सरदार खान नियाज़ी की लिखी गई किताब मार्का हक़ के हवाले से गुफ्तगू। जबकि मार्का हक़ पर लिखी गई अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की वो खुसूसी नज़्म भी थी जिसमें कुरान पाक को सीखने के हवाले से रोशनी डाली गई और दूसरा पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह का बुनियादी रूह को उजागर किया गया। इस तकरीब में बताया गया कि पाकिस्तान हमारा ईमान का हिस्सा है और अफ़वाज पाकिस्तान से मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं तकरीब के अहवाल जानने के लिए। ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا الذين من واعف عنا واغفر لنا وارحمنا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر القوم الكافرين. मोहतरम मदरसा कारी यूसुफ ने ज़िंदगियों में बेहतरी लाने, अपनी ज़िंदगियों को खुशगवार करने और मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करने के लिए बुनियादी तौर पर इस्लामी तालीमात के हवाले से रोशनी डाली और यह भी बताया कि कुरान पाक को याद करना, कुरान पाक को अपनी ज़िंदगी में अपनाना, उसके उसूल को अपनी ज़िंदगी में अपनाना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इजाज़त के साथ होगा। अल्लाह के इज़्न से सिफारिश होगी तो अंबिया सिफारिश करेंगे, नेक माँ बाप सिफारिश करेंगे, उलमा करेंगे, हुफ़ाज़ इकराम को भी सिफारिश की अथॉरिटी वहाँ मिलेगी अल्लाह की तरफ से। बस अपने ख़ानदान के ऐसे लोग जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी, ये अपने हाथ से पकड़ के अल्लाह के हुज़ूर सिफारिश करेंगे, ये अल्लाह ये मेरे रिश्तेदार हैं, ये मेरे माँ बाप हैं, ये मेरे रिश्तेदार हैं और ये वो बंदे हैं जिन्होंने मुझे हाफ़िज़ कुरान बनाया, ये वो शख्स है जिसने मुझ पर खर्च किया, ये सिफारिश करेंगे वहाँ पर। ये सिफारिशी है, ये आखिरत का ख़जाना है, ये बहुत बड़ा ख़जाना है। तो इनकी हौसला अफजाई के लिए जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह कहना चाहिए। अब दूसरी अफजाई में आखिरी हिफ्ज़ के बच्चे थे, 6 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गए और आप हजरात थोड़ी सी इल्म में इजाफे के लिए हमने मदरसा शुरू किया था 24 अगस्त 8 अच्छी उम्र है। आप लोग जो मदारिस वाले ना पता है
जब नया स्टार्टअप से सिफर से जब इंसान शुरू करता है काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत लगती है, असातिज़ा की, निज़ाम की, तालीम की, तरबियत की बहुत मेहनत लगती है इस पर। तो और दूसरा साल ये अल्हम्दुलिल्लाह 27 बच्चे और बच्चियाँ दोनों मिला 17 बच्चे, जिनमें 12 बच्चे नाज़रे के हैं या और 6 बच्चे हमारे हिफ्ज़ के हैं और 5 बच्चियाँ हिफ्ज़ की हैं और 5 बच्चियाँ नाज़रीन की हैं। ये 27 हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। इस साल के एवरेज अल्हम्दुलिल्लाह गुज़श्ते साल से काफ़ी मिलते हैं। दुआ करें कि इंशाल्लाह आप अगर आपकी दुआएं हुई ताउन होगी इंशाल्लाह इस पर आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे इंशाल्लाह। तो अब नाज़रीन के लिए हमारी तादाद ज़्यादा है तो हम ये खान साहब के एक भतीजे हैं अहमद मोहम्मद अहमद खान बिन मोहम्मद अकबर खान साहब और दूसरे खान साहब के पोते हैं आयान मोहम्मद आयान नवी साहब के बेटे हैं। तो इन दोनों का सबक हम नाज़रे के सुन लेते हैं और 2 छोटे बच्चे जो नाज़रे के जो एक बच्ची और एक बच्चा, इन चारों पर इक्तिफा करेंगे। फिर उसके बाद इंशाअल्लाह आए हुए मेहमान की हम कलाम सुनेंगे, फिर उसके बाद दुआ होगी। मोहम्मद अहमद आप तशरीफ लाएं। ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة صدق الله العظيم. والعاديات ذبحا والموريات قدحا والمغيرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بُعْثِرَ ما في القبور وحصل ما في الصدور بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. तकरीब के दौरान सरदार खान न्याजी की किताब मार्का हक के बुनियादी रूप पर रोशनी डाली गई, जिसमें न्याजी साहब ने अफवाज पाकिस्तान और बिलखुसूस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कायदाना किरदार को सराहा और तारीफ की। इसी तनाज़ुर में अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने अपनी लिखी गई नज़्म पाकिस्तान से रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह सुनाकर हाजरीन की दाद वसूल की। बलूचिस्तान के लिए दूर दराज सहरा में
وہاں جب گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ کسی مدرسے کی اسی طرح کی تقریب کی، مدارس کرتے ہیں بیچارے، مدارس میں یہ ہوتا ہے اسی طرح کا کوئی مدرسے کے پروگرام تھا، تو وہاں ایک ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں تو میرے کانوں میں ایک آواز آئی، اتنی سریلی اور اتنی بہترین اس نے بچے نے قرآن پاک پڑھا، آخری سبق کہہ کے واپس آیا تو مجھے آپ کے امام صاحب کا، حضرت مولانا یوسف صاحب کا فون آیا، بلکہ یہاں آنے کی سفارش بھی مجھے جامعہ الرشید کراچی ہی سے ہوئی، لیکن جس وقت میں نے سردار صاحب کا نام سنا اور پھر یہ کتاب، پھر تو میں نے کہا کہ یہ تو ہمارے دل ملے ہوئے ہیں۔ ایک بات آپ ذہن نشین رکھیے، میں پاکستان کرتا ہوں دین سمجھ کے، بس کیا سمجھ کے؟ دین سمجھ کے، اور اللہ پاک اس دن سے بچائے کہ جس دن ہم رب کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکیں۔ میں پاکستان کرتا ہوں دین سمجھ کے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ محض ایک نعرہ نہیں ہے۔ میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں، آپ ہم بچوں کو جب پہلا کلمہ پڑھاتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ پہلا کلمہ طیب مانے، تو پاکستان ہے طیبہ، جب اس کے ساتھ لفظ ریاست لگتا ہے تو یہ ریاست طیبہ ہے، تو قرۂ ارض پہ مدینہ طیبہ ہے پاکستان۔ پاکستان کا ایک ترجمہ ہے جائے نماز، پاکستان کا ایک معنی کیا ہے؟ جائے نماز۔ پاکستان کوئی ایسی زمین نہیں ہے کہ جس کے اوپر سارے حملہ آور ہیں۔ پاکستان نام ہے اس کلمے کا، اس اسلام کا، اس نیت کا کہ یہاں سے پھوٹے گا چشمہ انشاءاللہ، اور یہ پوری دنیا کی قیادت کرے گا۔ اور آپ کو نظر آیا یا نہیں آیا کہ جو ہم نے مارکہ حق سر کیا، یہ بالکل ایک ایسی کیفیت تھی جس طرح اس وقت مسلمانوں پہ بدر کی کیفیت تھی، یہ کیفیت آج بنی۔ پھر اس کے بعد مسلمان بڑھتے چلے گئے، حتیٰ کہ غزوہ احزاب میں مزید مشکل آئی۔ یہ جو ہمارے اوپر آج کل مشکلات ہیں یہ اس طرح کی ہیں، معاشی مشکلات تھی غزوہ احزاب میں۔ خود نبی پاک نے پیٹ پہ پتھر باندھے، ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں بھوک سے دل بلا رہا ہوں، اپنا دامن اٹھا کے دکھایا کہ میں نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہے۔ مسلمان امت ذرا غور کر، نبی پاک نے اس کو کہا ذرا پاس بلا کے اپنا دامن مبارک اٹھا کے دکھایا کہ آپ نے ایک پتھر باندھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ میں نے کتنے پتھر باندھے؟ 2 پتھر باندھے۔ تو لہٰذا اس مشکل گھڑی میں جلوس نہیں نکالنا، صبر کرنا ہے۔ جان بوجھ کے کوئی پیٹرول مہنگا نہیں کر رہا، جان بوجھ کے اشیاء خوردونوش میں بڑی سطح پہ، اگر کوئی چھوٹی سطح پہ فراڈ کر رہا ہے تو وہ انشاءاللہ پکڑے جائیں گے۔ ہم نے اپنے معاشرے کی صفائی کرنی ہے، اور اس کا مجرم میں خود ہوں، اس کا مجرم میں سچ کہتا ہوں میں خود ہوں۔ اعمالکم اعمالکم، جہاں تک بات ریاست پاکستان کی ہے اور افواج پاکستان کی ہے، افواج پاکستان کا تحفظ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ وہ ہمارے محافظ ہیں۔ میں ایک بات کر کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ جناب سردار صاحب نے جس مشکل وقت میں یہ کتاب لکھی ہے، اس وقت گالیاں دینے والے کو ڈانٹ ملتی ہے، لوگ اس کو سر پہ اٹھاتے ہیں، لیکن اس مشکل گھڑی میں حق کے ساتھ کھڑے ہونے والے کو 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنے شہیدوں کا؟ 100 شہیدوں کا۔ آپ لوگ پاکستان کے دشمن نہیں ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، نہ بلوچی پاکستان کا دشمن ہے، نہ سندھی دشمن ہے، نہ بلتی دشمن ہے، نہ پشتون دشمن ہے، کوئی بھی دشمن نہیں ہے، کوئی قبائلی بھی ہمارا ملک کا دشمن نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتائیں، جس وقت پاکستان کی کرکٹ ٹیم کا میچ ہوتا ہے اس وقت معاشرہ کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ سارے یہ دعا کر رہے ہوتے ہیں یا اللہ ہماری ٹیم جیت جائے، ایسا ہے یا نہیں؟ بولے بلوچی کبھی یہ کہتا ہے کہ پاکستان ہارے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی
गिलगित बल्तिस्तान वाले ने कहा हो कि मैं दुआ कर रहा हूँ कि इंडिया जीत जाए और पाकिस्तान हार जाए, सुना है कभी आपने ये सुना है कि पुश्तून ने ये दुआ कर ली हो? नहीं। तो जिस वक्त मेरे हाफिज साहब का जिक्र आए या मेरी अफवाज पाकिस्तान का जिक्र आए तो फिर सारे टुकड़ियों में क्यों बढ़ जाते हैं? तो बस फर्क ये है कि हमने उनके प्रोटोकॉल्स को पढ़ा नहीं था जिन्होंने 70 की दहाई में कह दिया था कि हम लड़वाएंगे इनको, हम इनको अफवाज से लड़वाएंगे और उनके दिल में अफवाज पाकिस्तान की अजमत को खत्म करेंगे। तो ये उस रुख पे बात चल रही है। अफवाज पाकिस्तान की इस तरह आशिकाना मोहब्बत हमारे दिल में होनी चाहिए, कम से कम जितनी आपके दिल में क्रिकेट टीम की मोहब्बत है भाई, कम से कम इतनी तो होनी चाहिए। ये तो बहुत कम है। और फौज से मोहब्बत करना ईमान है। क्या है? ईमान है। आप लोग हो सकता है कुछ में तबसरे पड़े, मैंने जब नज़म कही फेसबुक पे तूफान बदतमीजी भी बचता रहे, यही गालियां कल मेरे नामा अमाल में मेरे गुनाहों का कफारा बनेगी इंशाअल्लाह। सरदार साहब मुझे पता है आपके ऊपर भी पता नहीं कितने बिस्तर चलते होंगे, कितनी बातें होती होंगी, लेकिन ये किताब जिसने कहा है मार्का हक, ये हमारे नाम है, इस्लामी नाम है। साफ्ती लोगों में बैठो जिन्हें बोलना भी आता है और लिखना भी आता है। आज सरदार साहब मैंने कुछ हस्सानी तीर और निश्तर तैयार करके लाया हूँ। हजरत हस्सान से नबी पाक ने फरमाया था उस वक्त, एक तीर और निश्तर, एक मिसाइल फतह वो है जो हम अफवाज पाकिस्तान चलाती है, और एक वो जंग है जो सबसे बड़ी जंग है, मीडिया की जंग। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने ज़माने में सबसे बेहतरीन मीडिया था, और मीडिया के मुंजिद पे नबी अलैहिस्सलाम देखिए फारान की चोटी पे खड़े होके बुला रहे हैं। उस वक्त का सबसे बड़ा मीडिया उसका इस्तेमाल हुआ। उसके बाद उस वक्त का सबसे बड़ा मीडिया अशार थे, यहाँ से शेर पढ़ते जंगल की आग की तरह खित्ता अरब में वो फैल जाते। तो जंग के मौके पे हजरत हस्सान रज़ी अल्लाह ताला, हस्सान इब्न साबित से फरमाया गया कि आप लिखो और हजरत अबू बकर से तस्दीक करवा लेना। हजरत अबू बकर ने वाज़े करके मक्के के काफिरों पे जो हिट की हजरत हस्सान ने अशार, वो बहुत यादगार है, तारीख हदीस की किताबों में मौजूद है। तो जनाब सरदार खान साहब का मैं इंशाअल्लाह उनका दिल खुश होगा और आप लोगों का भी ईमान ताज़ा करना चाहता हूँ। एक दफ़ा मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें बुलंद आवाज़ से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अफ़ज़ल सलावातिन बिअदद मालूमातिन व बारिक व सल्लिम व तरहम कज़ालिका फ़ी जमीइल आलमीन खुसूसन फ़ी ख़ल्क़िन नास। मेरा एक नग़मा मेरी आवाज़ में, उसके शायर फैसलाबाद के एक बहुत ही ज़ीरक आलिम दीन मुफ्ती सईद अहमद साहब फैसलाबादी, उनका लिखा हुआ, वो बहुत मकबूल हुआ माशाअल्लाह। वो है ऐ वतन, वो आज़ादी के उन्वान पे है, 14 अगस्त के उन्वान पे। और एक नगमा अल्लाह के फजल से मैंने मार्का हक के वक्त अल्लाह पाक ने फजल फरमाया कि वो तहरीर में आया, वो बड़ा मकबूल हो रहा है, मैं आपके सामने पेश करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप मोहब्बत फरमाएंगे और आप दाद भी देंगे, आप सुभान अल्लाह कहेंगे, आप तकबीर की सदाएं बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह, और ये आवाज़ फैलेगी। हम फैलाएंगे इस आवाज़ को, हम बुनियाद बनेंगे कि मेरे मुल्क में जो शोरिश बपा है, जो नफरत की आग भड़क रही है, हम इसको ख़त्म करेंगे। हम इंशाअल्लाह बुनियादों परसूस बनेंगे। जिस तरह खारजी तौर पर खारजा पॉलिसी में मेरा मुल्क आसमान तक पहुँच चुका है, ज़मीन से आसमान तक पहुँच चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हान अल्हम्दुलिल्लाह। इस मार्का हक में मैं आपको सच बताता हूँ, मैं बड़े लोगों की खिदमत में बैठने वाला एक शख्स हूँ। पाकिस्तान ने जितना इंडिया का नुकसान किया इतना बताया नहीं, नुकसान पाकिस्तान ने बहुत किया है, बताया कम है। ये भी एक हिकमत अमली है, इसलिए आप मुतमईन रहे, बाहर से कोई आप पे हमला नहीं कर सकता अगर हम अंदर से ये एक दूसरे को न काटें। इसलिए इस आवाज़ को दर्द समझिए, ये जुबानी जमा खर्च नहीं है,
میں شروع کرنے لگا ہوں اور نعرہ آپ نے میرے ساتھ مل کے لگانا ہے جو ہر مصرعے کے آخر میں آئے گا، وہ ثواب بھی ہے، وہ ذکر بھی ہے. اس لیے میں اولاً کوئی اور کلام نہیں پیش کر رہا، کیونکہ میں جو پڑھنے لگا ہوں بذات خود ایک ذکر ہے. آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، اور جو بندہ اپنے ہاتھ کو تلوار بنائے اس کو اور ثواب ہوگا، جو لہراتا رہے اس کو اور ثواب ہوگا انشاءاللہ. پڑھ لیجیے. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ. میرے بچے سارے پڑھیں، قرآن پاک والے سارے بچے جب لا الہ پڑھیں گے تو پھر میں بہت سے بھی درخواست کر سکوں گا. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ. سارے پڑھ لیں، سارے پڑھ لیں. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہر ایک بچہ بول اٹھا، لا الہ الا اللہ. ہر ایک بوڑھا گرج اٹھا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. ہر ایک بوڑھا گرج اٹھا، لا الہ الا اللہ. ہر رافیل اور S-400 کی ہم نے چتا جلائی ہے. رافیل اور S-400 کی ہم نے چتا جلائی ہے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. ہاں یہ دیکھیے، یہ دیکھیے آپ سردار صاحب کی طرح ہاتھ بلند کر کے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. آپ کا ایک ایک اشارہ الہ الا اللہ. اور ہندوؤں کے دھت گدے ہل گئے. کیسے ہل گئے؟ رافیل اور ناقابل شکست ہے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا. شاہینوں نے سب سے پہلے اسی کو اڑایا. اس نے کہا تھا جب تک جھنڈا نہیں گرے گا ہم شکست کی. ہم نے چتا جلائی ہے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. چٹائی نہیں چٹائی کہ نہیں چٹائی. رافیل اور S-400 کی ہم نے چتا جلائی ہے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. حافظ جی نے پل میں ہندوستان کو دھول چٹائی ہے. کیسے چٹائی ہے بھائی؟ اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی. حافظ نے کہا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب اگلا مصرعہ میں جو پڑھنے لگا ہوں اتنی خوشی میں اگر دعویٰ کروں تو کم نہیں ہے. سردار صاحب کو شاید کم موقع پہ اتنی خوشی نصیب ہوئی ہوگی جو میں مصرعہ آج پڑھنے لگا ہوں. عسکری ادب. صحافی لوگوں، صحافت والے ذرا شعر پہ غور کرنا. عرض کر رہا ہوں آپریشن سندور نام رکھا زنانیاں والا. میاں والی علیہ کو سبحان اللہ. زنانیاں کا کام نہیں جنگ لڑنا، عورتوں والا نام رکھتا ہے تو آپریشن سندور. آؤ ہم نے اسی طرح اس کا رد کیا ہے. عرض کر رہا ہوں اور مودی تیری مانگ میں عاصم نے سندور لگایا ہے. جسے بزایا وہ کہے سبحان اللہ. اگلا مصرعہ دیکھیے گا. ارے مودی تیری مانگ میں عاصم نے سندور لگایا ہے. آپ بہت معزز آدمی ہیں، میں شعر پڑھوں گا آپ کا دل خوش ہوگا. غور کیجیے گا. ارے مودی تیری مانگ میں عاصم نے سندور لگایا ہے. تیرے ساتھ لگا کر گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے. جسے سمجھ آئی ہے وہ کہے سبحان اللہ. ناظرین یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. وقفے کے بعد آئیں گے. پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا.
ویلکم بیک ناظرین. ابھی ہم نے بتایا نہیں کہ گھٹنائیں کتنی ہوئی ہے, یہ تم کسی وقت سن لو گے. موتی تیری مانگ میں عاصم نے سندور لگایا ہے, تیرے ساتھ لگا کے گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے. تیرے یہ میری بات ٹھیک ہے نا, تیرے ساتھ لگا کر گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے. سردار صاحب ٹرمپ ہے اس شادی کے گواہ, لا الہ الا اللہ. بھائی ٹرمپ گواہ ہے یا نہیں؟ ٹرمپ صاحب نے نہیں بتایا کتنے جہاز گرے, بتایا یا نہیں بتایا؟ کمال ہے, کمال ہے, کمال. کہو سبحان اللہ بھائی. اور موتی تیری مانگ, کس نے نعرہ لگایا؟ ایک بلند آواز سے جواب دیجئے سارے, بلند آواز سے بچے. کھڑے ہو کے شاباش. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. تیرا میرا رشتہ کیا, تیرا میرا رشتہ کیا, ہاتھ بلند کر کے تیرا میرا رشتہ کیا, پاکستان کا مطلب کیا, پاکستان کا مطلب کیا. پاکستان کو میرے بزرگوں نے آزاد کروایا, پاکستان کا مطلب کیا. میں نے انٹرنیشنل گواہ پیش کیا, سپر طاقت سیٹلائٹ سے شادی کا منظر دیکھنے والی سپر طاقت کو میں نے گواہ بنایا. آؤ اس کو رد کرو کسی بھی عدالت میں. تیرے ساتھ لگائے گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے, ٹرمپ ہے اس شادی کے گواہ, لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اگر نہ مودی بازار نے اٹھایا ہے, تیرے ساتھ لگائے گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے, ٹرمپ ہے اس شادی کے گواہ, لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اگر نہ مودی باز آیا, اگر ہم آپس میں لڑنا چھوڑ دیں تو یہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سری نگر میں ناشتہ کریں اور میں اور سردار صاحب دوپہر کا کھانا دلی میں کھائیں, اور پھر ہم وہاں سے اڑ کے سلہٹ تک پہنچ جائیں شام تک. یہ ممکن ہے, یہ تب ممکن ہے جب میں یوں نہیں یوں بن جاؤں گا. مجھے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, مجھے نفرت ختم کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ پاکستان جغرافیہ کا نام نہیں ہے, یہ پاکستان اٹھایا ہے, تیرے ساتھ لگائے گھونگھٹ شاہینوں نے اٹھایا ہے, ٹرمپ ہے اس شادی کے گواہ, لا الہ الا اللہ. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. اگر نہ مودی باز آیا, اگر ہم آپس میں لڑنا چھوڑ دیں تو یہ دن دور نہیں ہے کہ ہم سری نگر میں ناشتہ کریں اور میں اور سردار صاحب دوپہر کا کھانا دلی میں کھائیں, اور پھر ہم وہاں سے اڑ کے سلہٹ تک پہنچ جائیں شام تک. یہ ممکن ہے, یہ تب ممکن ہے جب میں یوں نہیں یوں بن جاؤں گا. مجھے محبت کرنی ہے یا نہیں کرنی, مجھے نفرت ختم کرنی ہے یا نہیں کرنی. یہ پاکستان جغرافیہ کا نام نہیں ہے, یہ پاکستان عقیدے کا نام ہے. عرض کر رہا ہوں, اگر نہ مودی, آپ نے تائید کرنی ہے, روز ٹی وی آپ کو دکھا رہا, دنیا دیکھ رہی ہے, اگر نہ مودی باز آیا, دہلی تک ہم جائیں گے. جو مرضی کہہ لینا, میں نے جواب اللہ کو دینا ہے. تم حافظ کو کچھ سمجھو نہ سمجھو, اسرائیل حافظ کو سلطان صلاح الدین ایوبی سمجھتا ہے. آپ حافظ جی کو کچھ سمجھو نہ سمجھو, یورپ سے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر سمجھتا ہے.
لہذا قدر کر لیجئے. عرض کر رہا ہوں سندھی بلوچی پنجابی سارے بھائی بھائی ہیں. ہے یہ نہیں؟ سندھی بلوچی پنجابی سارے بھائی بھائی ہیں. کشمیری پشتون اور بلتی پاکستان کے شہدائی ہیں. کشمیری پشتون اور بلتی پاکستان کے شہدائی ہیں. کیوں شہدائی ہے؟ ایک ہی سب کا نظریہ لا الہ الا اللہ. کشمیری کون سے کلمہ پڑھتا ہے؟ پختونستان والا کون سے کلمہ پڑھتا ہے؟ بلوچستان والا کون سے کلمہ پڑھتا ہے؟ سندھی کون سے کلمہ پڑھتا ہے؟ پنجابی کون سے کلمہ پڑھتا ہے؟ حرمین والا تو کہے کہ تم میرے محافظ، سعودی کہے کہ تم میرے محافظ، ترک 1000 سالہ قوت رکھنے والے لوگ وہ کہے کہ تم اور ہم ایک دوسرے کے، تم میرے محافظ میں تمہارا محافظ، اور میں دال چاول چینی آدھے پہ لڑتا رہوں. نہیں لڑیں گے. کلمہ ہم نے پڑھا ہے. ناز کرے اپنے ملک پاکستان پہ. ناز کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ سندھی بلوچی پنجابی سارے بھائی بھائی ہیں. سندھی بلوچی پنجابی سارے بھائی بھائی ہیں. کے پی کشمیری اور بلتی پاکستان کے شہدائی ہیں. کشمیری پشتون اور بلتی پاکستان کے شہدائی ہیں. ایک ہی سب کا نظریہ. اور سارے پڑھنے اور یہ ذکر ہے، افضل ذکر ہے. کیا آمین کیا دے سارا مجمع بلند آواز سے؟ میرے ملک کا ہر ایک دشمن خاسر اور برباد رہے. ابن عباس کی ہے یہ دعا لا الہ الا اللہ. ابن عباس کی ہے یہ دعا. میرا تخلص ہے ابن عباس. ابن عباس کی ہے یہ دعا لا الہ الا اللہ. اپنے ہاتھ پہ ایوبی کی تلوار بناؤ اور یہ جملہ پڑھیں گے آپ ایک ساتھ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. ہر ایک بچہ بول اٹھا لا الہ الا اللہ. تقریب کے آخر میں چیئرمین پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز، سی او روز نیوز، روز ایکسل او، چیئرمین SKN ٹرسٹ سردار خان نیازی نے تقریب سے خطاب کیا اور تقریب سے خطاب کے دوران علماء کرام کی کاوشوں کو سراہا اور حفظ کرنے والے بچوں کی حوصلہ افزائی کی. محنت کرو گے جس طریقے سے خوبصورت ہمارے قاری صاحب نے پڑھا اور ہمارے سلیمان صاحب ہیں، ان کو میں نے یہ کہا کہ بھائی آپ تو قاری یوسف صاحب سے بھی اچھا پڑھتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں تو قاری یوسف صاحب کا شاگرد ہوں. تو شاگردی میں بہت آگے چلے جاؤ اور اس طرح چلے جاؤ کہ بندہ ہل جاتا ہے. میں حیران ہوں کہ کس طریقے سے انہوں نے پڑھا، کیسے اخذ کیا اور کیسے جذبات ہیں ہمارے. یہ سب رب العالمین کا ہے. مجھے کوئی کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس جاؤ، تو میں کہتا ہوں ڈاکٹر رب العالمین ہے. اور میں کہتا ہوں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ ہمارے قیدیانوں سے لوگوں نے پوچھا تھا قیدیانوں کہ جی وہ مسلمانوں کا طرز حکومت کیا ہے. قیدیانوں نے فرمایا کہ مسلمانوں کا طرز حکومت میں کون ہوتا ہوں بتانے والا. 1300 سال پہلے قرآن شریف میں سب کچھ آپ چکے. تو یہ جو ہے نا، یہ جو کام کر رہے ہیں یہ کمال کا کام ہے. میں ان کو جو حافظ قرآن ہیں ان کو 20-20 ہزار روپے انعام دیتا ہوں، 10-10 روپے دوسرے جو ناظرت کیے ہیں ان کو انعام دیتا ہوں. اور قاری صاحب کے تو انعام کی پتہ نہیں کتنا دوں گا، یہ بعد میں فیصلہ کروں. ماشاءاللہ انہوں نے جو اس طریقے سے پڑھا کمال کر دیا. اور یہ اللہ کا بڑا شکر ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے. مالک پہ بڑا کرم ہے. اور اس میں قاری یوسف صاحب، قاری زبیر صاحب، قاری علی رشید
बेहतरीन मस्जिद बना दी, नीचे भी मस्जिद बनी हुई है, सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे बेहतरीन बना दी, मज़ा आ गया मस्जिद में बैठने से। तो ये चीज़ें हमारा एम जो है ना यही है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ते रहें और हर वक्त ही पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। یہ افواج پاکستان کا روب ہے کافروں پہ کہ جس کی برکت سے وہ ہم پہ حملہ آور نہیں ہو سکتے۔ اللہ کریم افواج پاکستان کو مزید ترقی نصیب فرمائے، داخلی اور خارجی ہر قسم کے شر سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اے اللہ کشمیر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پختونستان میں، یا اللہ کے پی میں، بلوچستان میں امن نصیب فرما، یا اللہ کچھ فہموں کو فہم نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ جو لوگ اشرافیہ میں بیٹھ کر یا اللہ کچھ ایسی کالی بھیڑیں ہیں جن کی وجہ سے نظام متاثر ہوتا ہے، یا اللہ ان کا تیز نکالا فرما دیجیے، ان کے شر سے میرے ملک کی حفاظت فرما دیجیے، یا اللہ غیرت مند جرأت مند لوگ نصیب فرما دیجیے، یا اللہ حافظ صاحب کی زندگی میں اضافہ فرما دیجیے، ان کے عمر میں، علم میں، عمل میں ترقیاں نصیب فرما دیجیے، یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما دیجیے، جناب مولانا قاری یوسف صاحب کی یا اللہ مدد و نصرت فرما دیجیے، یا اللہ یہاں پہ جو حفظ کا جو نظام ہے بچیوں کا بچوں کا، یا اللہ اس میں ترقیاں نصیب فرما دیجیے، یا روز ٹی وی اور اس کی جملہ ٹیم اور سردار صاحب کے چاہنے والے جتنے لوگ ہیں ان کے گھروں میں جتنی مشکلات ہیں یا اللہ ساری مشکلات کو دور فرما دیجیے، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں انہیں روزگار نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں اولاد نصیب فرما دیجیے، یا اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، یا اللہ جن بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے اللہ انہیں جوڑ کے مناسب رشتے نصیب فرما دیجیے۔ چیئرمین پاکستان گروپ آف نیوز پیپرز، سی او روز نیوز، روز ایکسل اور چیئرمین ایس کین ٹرسٹ سردار خان نیازی نے تقریب کے اختتام پر روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا، دیکھیں آج کی جو محفل ہے نا اس سے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ ایک تو جو نعت پڑھی گئی کمال کی، حافظ قرآن بچے ہو گئے، حافظ قرآن ہو گئے اور ہر سال حافظ قرآن ہو رہے ہیں، زینب قرآن اکیڈمی میاں والی میں بھی ہے اور ادھر بھی ہم نے بنائی، اور وہ قاری صاحب نے بتایا ہماری دن دگنی رات چوگنی ترقی کر رہی ہے، یہ مدرسہ نمبر 1 پہ جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں آگے کامیاب کرے گا، اور ہمارا جو بیس ہے وہ ہے خدمت خلق میں جو انشاءاللہ ہمارے جس طرح آج پروگرام ہوا ہے اس طرح ہر سال پروگرام ہوگا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں آگے اس سے بھی ڈبل کر دے بچوں کو حفظ اور نادرہ۔ ناظرین، اس پروقار تقریب کے اختتام پر عبداللہ ابن عباس نے روز نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا، آئیے ذرا سنتے ہیں۔ میرا جو بنیاد ہے ظاہر ہے میں ایک سولجر کا، ایک فوجی کا بیٹا ہوں، میرے والد صاحب نے 2 جنگیں لڑیں، تو اس کے ساتھ 2 جنگیں لڑی میرے والد صاحب نے، فوت ہو گئے 65 اور 71 کی۔ اس کے بعد پھر جامعہ دارالعلوم کراچی یہ ان لوگوں کا ادارہ ہے جنہوں نے پاکستان کو بنایا ہے، تو بطور خاص ہمارے استاد اللہ کو پیارے ہو گئے حضرت مفتی اعظم مفتی رفیع عثمانی صاحب، میں بچپن میں ان سے بہت فیض حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد اس وقت جو ہستی ہیں، جو شخصیت ہے، اللہ کریم ان کا سایہ سلامت رکھیں، دراز فرمائیں، الغزالی یونیورسٹی کے چانسلر ہیں، جامعۃ الرشید کے ہیڈ ہیں حضرت اقدس حضرت الاستاذ مفتی عبدالرحیم صاحب، پل پل ہمیں ان کی سرپرستی حاصل ہے اور ان کے فیوزات ہمیں میسر ہیں، تو یہ ایک اندر کا ایک جذبہ ہے۔ اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت میرا ملک کتنا ترقی پذیر ہے اس مارکہ حق کے بعد، اور جس وقت ہم وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ کی بنیاد پہ جو فوج کو اللہ پاک نے نوازا ہے، قوت عطا فرمائی ہے، ڈسپلن عطا فرمایا، آپس میں ان کو جو جوڑ نصیب فرمایا، جوائنٹ جو تینوں افواج کا
جو حافظ صاحب نے جس طرح جوڑا ہے، تو ایک حافظ صاحب سے ہماری ایک فطری لگاؤ ہے۔ حافظ صاحب جس وقت انہوں نے حلف لیا تو سب سے پہلا نغمہ یعنی وہ میں نے کہا، اس وقت تک یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوا تھا، تو لہٰذا یہ اساتذہ کی محنت ہے اور کچھ محبت فطرت میں ودیت بھی ہے۔ تو جناب سردار صاحب کی مارکہ حق کتاب نے اور چاند لگائے، 4 چاند لگائے، اور آج کی محفل جتنی ماشاءاللہ مضبوط تھی اس خوبصورت علاقے میں، اس راولپنڈی کے اس حساس علاقے میں اتنی اچھی محفل کا ہونا اور یا مدرسہ چلانا اور ان مدارس کے بچوں کو اور معاشرے کے دیگر افراد تک یہ بات پہنچنا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے، تو اس لیے یہ جوش اور جذبہ یہ ہماری فطرت میں ودیت ہے اور اساتذہ کی ہم پہ محنت ہے۔ 8 مارچ 2024 کو مدرسے کا افتتاح ہم نے کیا اور اب تک الحمدللہ 2 سال تقریباً مکمل ہونے کو ہیں، اور ہمارے پاس تعداد طلباء کی تقریباً 100 سے زیادہ ہے۔ جگہ ہمارے پاس تقریباً کم پڑتی ہے، تعداد زیادہ ہے الحمدللہ، 100 سے زیادہ طلباء اکرام، جس میں حفظ کے بھی بچے ہیں، تجوید اور قرات کے بھی ہیں، ناظرہ بھی پڑھتے ہیں، اور اسکول کی تعلیم بھی ساتھ 5ویں تک الحمدللہ وہ بھی دی جاتی ہے۔ اور الحمدللہ کھانے کا مدرسے کا جو معیار ہے، تعلیم، تربیت، اصلاح اور تعلیم و تعلم، یہ بہت معیاری ہے الحمدللہ، تصویر بخش ہے۔ اور سردار خان نیازی صاحب الحمدللہ سرپرستی فرما رہے ہیں، تمام اخراجات یہی کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی میں علم میں عمر برکت نصیب فرمائے۔ جی ناظرین، اختتام اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، میزبان عدیل بشیر کو پروگرام سچی بات ایس کے نیازی کے ساتھ میں خدا حافظ۔